फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे हमारे तालीमी अदारों में किस हद तक बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि हमारे तालीमी अदारे सिर्फ रट्टा सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को किताबें पढ़ाने पर फोकस किया जाता है, और हमारा एग्ज़ाम सिस्टम भी ऐसा है जिसमें सिर्फ बच्चों की मेमोरी को चेक किया जाता है। इसी पर बात करेंगे मुख्तलिफ तलबा से, असातिज़ा से और इसके अलावा आला हुकाम से कि वो इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। हमारे तालीमी अदारों में और एग्ज़ाम सिस्टम में बिलखसूस फोकस किया जाता है बच्चों की मेमोरी पर, कितना याद रख पाते हैं, लेकिन किताबों से हटकर क्या उनकी ग्रूमिंग की जाती है, क्या उनकी तरबियत की जाती है, क्या उन्हें मौके फराहम किए जाते हैं कि वो किताबों से हटकर क्लासरूम से बाहर निकल कर दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि कितना सपोर्ट किया जाता है आपको यूनिवर्सिटी में कि क्लासेस से बाहर आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, चाहे दीगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, आपके असातिज़ा कितने मौका फराहम करते हैं और आपको, और कितना ज़रूरी समझते हैं कि किताबों से हटकर भी दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ हमें नॉलेज देती हैं बट नॉट कॉन्फिडेंस। तो जो ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यही हमें जो है कॉन्फिडेंस देती हैं। और सैडली अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ की हमें इतनी इजाज़त नहीं देती। लड़के तो फिर कर सकते हैं, लड़कियों के लिए इतना फुट स्टेप में आना ये बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, बच्चों को यकीनी तौर पर मौके मिलने चाहिए। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, आप बताएं आप क्या समझते हैं कि क्लासरूम से बाहर जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और कितना ज़रूरी समझते हैं कि कॉन्फिडेंस के लिए कितना ज़रूरी होता है कि दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाए? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ पढ़ के बच्चे थक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस भी देती हैं और होनी चाहिए वैसे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो ये होनी चाहिए बस। बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उनको किताबों से, क्लासरूम से बाहर निकाल कर दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करवाना चाहिए। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या समझते हैं कि क्लासेस में जो सिर्फ किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं वही आपकी पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी होती हैं, या दीगर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए? जी, दीगर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। बंद क्लास में जब आप स्टडी करते हो तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो अदर इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये भी है, इन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं जहाँ पे गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, बॉयज़ भी करते हैं, उसमें डिफरेंट गेम्स हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कि ये होनी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल यकीनी तौर पर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम सिस्टम है बिलखसूस वहाँ पर सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है उसको जज किया जाता है, क्या हमें दीगर एक्टिविटीज़ और दीगर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टूल्स हैं उनको फोकस नहीं करना चाहिए? और हमारे असातिज़ा कितनी तवज्जो देते हैं हमारे तालीमी अदारों में बच्चों को किताबों से हटकर दीगर एक्टिविटीज़ करवाने में? देखें, स्टडी की तरफ देखा जाए तो वो तो स्टडी के साथ साथ चलती रहती ज़िंदगी के। स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में तो नहीं इतना होता, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की टीचर की तरफ से है। आज भी हमारे इधर हुआ है ग्राउंड में स्पोर्ट्स वीक, और हमारा नेक्स्ट वीक हमारा स्पोर्ट्स वीक है। तो अच्छा स्टडी स्पोर्ट्स होने चाहिए ज़िंदगी में। बिल्कुल, बच्चों को दीगर जो मौक़े हैं वो मिलने चाहिए, और इस हवाले से जो स्पोर्ट्स है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं बच्चों की किरदार साजी के हवाले से, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के हवाले से। और यकीनी तौर पर असातिज़ा और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें मौक़े फ़राहम करें कि वो किताबों से हटकर, क्लासरूम से हटकर लाइफ स्किल्स जो हैं उनको सीखें ताकि वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के हवाले से कि किताबों से हटकर जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि अक्सर वालिदैन की तरफ से ये कहा जाता है बच्चों को बिलखसूस स्कूल या कॉलेज लाइफ के दौरान कि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ इससे टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और आप चूँकि इसके बाद आपने टोटली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स से पहले हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि किताबों से हटकर जो यूनिवर्सिटीज़ में लर्निंग का एनवायरनमेंट है वो क्या क्या है और कितना हेल्पफुल होता है दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। स्टूडेंट की तरफ पहले हम जाएंगे। आप बताएं कि किताबें जो हैं कॉलेज लाइफ तक पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में लगे रहें, सिर्फ पढ़ाई में लगे रहें, उसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट बहुत कम करने का मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से आप क्या
سمجھتی ہیں آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ کتابوں سے ہٹ کر کتنی ایکٹیویٹیز میں آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, پہلے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں لیکن وہ سب کچھ نہیں ہیں, اور اگر ہم ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو یہ مجھے لگتا ہے بہت اچھی ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے اندر بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرتا ہے اور اسے موقع ملتا ہے جو چیزیں میں انٹرسٹ ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ فزیکلی جو ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے. اور ہم لوگ ایسی چیزوں سے جو ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں جو ہم میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن جب ہم ان چیزوں سے ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے ڈسکور کر پاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ٹیچرز کتنا سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ کتابوں سے ہٹ کر پریکٹیکلی کچھ سیکھیں اور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. ہمارے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا کیا رول ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس میں آنا چاہیے یا صرف اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے؟ بیسیکلی جو ہے نا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر ایک آرٹ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے, وہ صرف آرٹ کر رہا ہے یا وہ پینٹنگس کر رہا ہے. لیکن یہ شاید اس وجہ سے کیونکہ لوگ اتنا زیادہ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے. ہم لوگوں کے بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں پر سیمیسٹر, اور ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں, میتھ پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, ہم لوگ ساری اسٹڈیز کرتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اسکلز ہیں وہ جو ہیں وہ پالش ہوتے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. بیسیکلی جو ہے نا آج کل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر یا یہ پڑھائی ہے یا یہ ڈگری ہے, لیکن اگر آپ ایک بچے کو اس کے پروفیشن سے ریلیٹڈ یا اس کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ڈگری کراؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور اس میں اس کو گول اچیو کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے آگے لے کے چلنا چاہیے اور پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پرسیو کرنے دیں. بالکل یقینی طور پر بچوں کو اپرچونیٹی فراہم کرنی چاہیے. ٹیچرز بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. آپ بتائیے گا کہ بچوں کے لیے کتابوں سے ہٹ کر دیگر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے, اور ہماری اکیڈمیاں جو ہے وہ کتنے اجازت دیتی ہے بچوں کو کہ وہ کتابوں سے ہٹ کر کچھ کریں؟ دیکھیں, اکثر ہم ایک بات سنتے ہیں کہ گیٹنگ آؤٹ آف دا باکس, تو ہمیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ ڈبے سے باہر نکلنا کیا ہے. مطلب جو آپ کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک سویلائز طریقہ ہے کہ جس اسٹینڈرڈ پہ سب کو آپ کچھ بنائیں گے یا کچھ جج کریں گے کہ یہ کیا بنے گا, یہ ایسا بنے گا یا ویسا بنے گا. تو وہ جو ڈبے سے باہر نکلنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے سلیبس سے ہٹ کے بھی جو بھی آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں یا آپ اپنے لیے اپرچونیٹیز بناتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ٹیم ورک کرتے ہیں, تو ایکچولی وہی زیادہ کام آتا ہے آپ کو آگے پروفیشنل لائف میں جا کے. جب آپ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ چند لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, تو اس میں جو گڈ اینڈ بیڈز آتے ہیں آپ ان کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, بیسیکلی سچویشن ہینڈلنگ جس کو ہم کہیں گے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آ سکتی. جو تھیری آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ اپنے عمل میں کیسے لے کے آتے ہیں. دنیا کے جو ایڈوانس سسٹم ہیں پڑھانے کے, ان میں کتاب کو ختم کر دیا گیا. اس میں انٹریکٹیو سیشنز ہیں, اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے جو کہ بچوں کو کروائی جاتی ہے. اس میں ہوم ورک جو ہے اس کو بہت کم کر دیا گیا ہے. تو ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کا شوق پیدا ہو. تو جب تک اس سے علاوہ کوئی چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ اپنے ڈبے میں بند رہیں گے. لیٹس سپوز اگر سپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ کھیلنے کو اگر زیادہ اس کو ایڈمائر نہیں کیا جاتا, تو اس سے یہ ہے کہ لفظوں تک بچہ رہ گیا, اور جہاں پہ اس کے دماغ کھلنے کی بات آئی, جہاں پہ مشکل کو ہینڈل کرنے کی بات آئی, وہ کبھی بھی کور نہیں کر پایا. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری جو اکیڈمیاں ہے, بالخصوص اگر میٹرک انٹر کی بات کریں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تھیوری کا پورشن بہت زیادہ ہے. یونیورسٹیز کے حوالے سے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کتنا % پورشن بکش نالج ہونا چاہیے اور کتنا ان کا پریکٹیکل ہونا چاہیے؟ یونیورسٹی لائف چونکہ اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل فیلڈز میں جانا ہوتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کتنے % پریکٹیکل ایکسپوجر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ میں ڈیسائیڈ شاید نہیں کر سکتا کہ کتنے % بکش نالج اور کتنے % ایکٹیویٹی بیس ہو, کیونکہ یہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں وہی ڈیسائیڈ کریں. لیکن کتابی بات جو ہم کہتے ہیں وہ کتاب تک رہ گئی ہے, اس کو عمل میں نہیں لایا جا رہا. تو اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں. ہماری کوئی بھی بات, ہماری جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو ہمارے ریسرچرز ریسرچ کر رہے ہیں, دے ہیو اے گڈ امپیکٹ فیکٹر بٹ دے ڈونٹ ہیو این امپیکٹ آن دا سوسائٹی. ہم نے پچھلے سالوں میں کیا ریسرچ بنائی ہے کتابیں پڑھ کے,
جبکہ جو ویسٹرن سائڈ ہے اس نے ان ساری باتوں کو اپنی پریکٹیکلٹی میں لا کے نئی انوینشنز کی ہیں, انوویشنز کی ہیں, اپنے لوگوں کے لیے آسانی کی ہے, سوسائٹی کو اس سے فائدہ پہنچا ہے. ہماری طرف یہ چیز نہیں ہے, عمل کی کمی ہے. اور عمل آپ کو آتا ہے کتاب سے باہر نکل کے, سوسائٹی سے انٹریکٹ کر کے, اس میں جو پرابلمز ہیں ان کے حساب سے اپنے آپ کو موڑ کے, کہ جو سوسائٹی میں پرابلم ہے میں اس پہ ریسرچ کروں اور اس کا سلوشن دوں اور اس سلوشن پہ کام کیا جائے. بالکل ہمارے ہاں جو اکیڈمیا میں زیادہ تر ریسرچ ہو رہی ہے اس سے کوئی نئی انوویشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی, کوئی نئی انٹروینشن سامنے نہیں آ رہی. یقینی طور پر ہمارے ہاں زیادہ فوکس جو ہے وہ کتابوں پر کیا جاتا ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. آپ بتائیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو کیا اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ ڈگری حاصل کرنے کے فوری بعد اس قابل ہوں کہ وہ اپنا اچھا روزگار یا اپنے پسند کا پروفیشن جو ہے اس میں اچھی کارکردگی دکھا سکیں؟ جی بالکل, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ادارہ وہ اس کو آگے لے جانے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. مطلب اب میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں اب اپنی یونیورسٹی کا ایک ڈیبیٹر ہوں, اور میں نے اپنی یونیورسٹی کو A+ نیو ٹی وی اور ATV ٹی وی پر ریپریزینٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بک سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ نہیں کہہ سکتا, میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب بکس پڑھنا چھوڑ دیں یا وہ بھی پڑھیں, مطلب ساتھ اپنا دوسری ایکٹیویٹیز بھی لازمی رکھیں, جاری رکھیں. بالکل دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنی چاہیے, اور بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں. آپ بتائیں کیا کہتے ہیں, ابھی تک آپ نے یقینی طور پر اسکول لائف بھی دیکھی, کالج لائف بھی دیکھی, اب یونیورسٹی لائف, سب سے زیادہ پریشر کتابیں پڑھنے کا کہاں پہ رہا, اور اس کے علاوہ جہاں پر آپ نے کتابوں سے ہٹ کر زیادہ ایکٹیویٹیز میں کی اس میں کیا فرق دیکھا اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ سر بیسیکلی جو لائف ہے نا, لائف بائی مائی سیلف میں جو کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ لائف از کلر. تو ہم لوگوں کو بالکل ہی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ باؤنڈ ہو جاؤ. اگر اسکول بھی ہے تو اسکولس میں مجھے اسٹارٹنگ سے ہی ملا ہے کہ آپ اسپورٹس کو بھی ساتھ لے کے جاؤ, یا کیریکولم ایکٹیویٹیز ان کو ساتھ لے کے تو آپ موو کرتے ہو. تو مجھے اسٹارٹنگ سے ہی ایک گرومڈ پرسنالٹی ملی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں الگ الگ چیزوں کے بارے میں, اور میں لکھتی ہوں. اور جو آج میرا تھیسس چل رہا ہے, تو میں فائنل ایئر میں ہوں, تو تھیسس کے اکارڈنگ میں اگر چوز کر رہی ہوں کوئی چیز, تو میں نے ایک بٹر فلائی کو کیا ہے. اب بٹر فلائی کا جو لائف سائیکل ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بٹر فلائی پہلے ایک موت ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کرائسیلسس میں جاتا ہے. کرائسیلسس اس کی ایک منتھ کی پوری وہ شیپ ہوتی ہے, اس میں باہر نہیں آ سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کرائسیلسس کے بعد وہ ایک بٹر فلائی میں چینج ہوتا ہے. اور بٹر فلائی ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنے کلرز ہوتے ہیں. تو بٹر فلائی اٹ سیلف ایک لائف کو شو کر رہی ہے, جو کہ آپ کو ایک نئی چیز میں جانے سے مل رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں صرف بکس کے اوپر باؤنڈ ہو جانا چاہیے, اور اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بکس کے علاوہ باہر ہی مت جاؤ یا مارکس پہ ڈیپینڈ کرو. دیر از نتھنگ لائک دیٹ کہ آپ بالکل ہی بکس پڑھیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں. جی یقینی طور پر کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لرننگ جو ہے وہ دیتی ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر جب تک عملی طور پر کچھ ایکٹیویٹیز نہ کی جائیں تب تک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شاید نامکمل رہ جاتی ہے. اسپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسپورٹس انچارج موجود ہیں ہمارے پاس, پرویز اختر. سر بتائیے گا کہ بچوں کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہوتی ہیں ان کی نشو و نما کے حوالے سے, اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ صحت مند جو دماغ ہوگا وہ صحت مند باڈی بنائے گا. کیا کہتے ہیں کتنا ضروری ہے؟ لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ بھی دیکھیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جو بچہ اسپورٹس میں گیا وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائے گا. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے کیا میسج ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلی تو بات ہے کہ جو میں نے کہنا تھا میرے سے زیادہ آپ نے پہلے کہہ دیا. دیکھیں ہیلدی مائنڈ جو ہے نا وہ ہیلدی باڈی میں ہی ہے. اور آج کل کا جو دور ہے, پینڈیمک چلا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بچے بڑے وہ فیئر میں ڈر رہے ہیں, اندر ہیں, ان پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ بچوں کو ہم لوگ مختلف چیزیں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں, وہ سارا سال پڑھتے رہتے ہیں. کئی بچے سارا سال پڑھتے ہیں, آن دی ٹائم رزلٹ جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اندر ان کے نمبر کم ہوتے ہیں. مگر ایک جو تندرست بچہ ہے اور وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ IQ لیول ہائی ہے, تو وہ تھوڑا کم بھی پڑھ کے تو اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ نیو جنریشن جو ہے وہ ہماری اس وقت یہ زیادہ تر جو ہے نا
अंदर रहते हैं, एसी यूज़ करते हैं, ये इनमें विटामिन डी की कमी आ रही है, ये धूप में नहीं जाते क्योंकि अब ये टोटली चेंज हो चुका है। ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो भी मोबाइल पे कन्वर्ट हो गई हैं ना, अब ज़्यादा आप पबजी खेलते हैं या मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, अपना ज़्यादा जो आपका टाइम स्पेंड करते हैं वो सोशल मीडिया पे, ये कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे स्टूडेंट की लाइफ? इससे तो टोटली जो है ना इनके ब्रेन जो है डैमेज हो रहे हैं। आप ये देखिए जो पबजी वगैरह है ये तो वैसे ही इसमें बच्चे जो है इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो सुसाइड तक चले जाते हैं। हम इनको गेमों से निकाल के ग्राउंडों में लेके आना चाहते हैं। हम इनको बताते हैं कि बेटा स्मोकिंग जो है वो बेहतर नहीं है आपके लिए। इसके अलावा आप जो धूप में आए आपको विटामिन डी चाहिए, फिर ये कोलाज जितनी हैं बोतलें हैं ये आपके विटामिन ख़त्म करती हैं। हम इनको कहते हैं बेटा ये आपने यूज़ नहीं करनी। अब हर बच्चा जो है आप देख लें वो कोक पी रहा है, बर्गर खा रहा है। अब बर्गर खाना जो है वो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो क्या देता है जी मैं फुल हो गया मुझे ज़रूरत नहीं, हालांकि बॉडी की उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके कैलोरीज पूरे नहीं होते। हमें 4500 कैलोरीज चाहिए होते हैं बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ना है और उसको परफॉर्म करना है। अब जितनी देर तक आप अपनी कैलोरीज खा लेते हैं और बर्न नहीं करते तो फिर आप हेल्दी ही होंगे और आपका जो माइंड है वो उस तरह एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं कर सकेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे बाहर निकलें, ग्राउंड में आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें जो पॉजिटिव एक्टिविटी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। बिल्कुल, बच्चों को यकीनी तौर पर ग्राउंड में भी आना चाहिए और सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल से बाहर निकलना चाहिए। और किताबों के साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो अधूरी रह जाएगी। इस हवाले से यकीनी तौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें किताबों के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता रहे, जिसमें असातिज़ा और वालिदैन को भरपूर किरदार अदा करना होगा और बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा जिससे वो ना सिर्फ क्लासरूम में सीखें बल्कि क्लासरूम से बाहर भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। हंगामी दौरों के साथ ही कारोबारी करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ ही कारोबारी करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से तालीमी अदारों में कितना माहौल उनको फराहम किया जाता है क्लासरूम से बाहर निकलने का, किताबों से हटकर उन्हें सीखने का, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो बच्चों को कैद रखता है किताबों तक। उनकी सिर्फ मेमोराइजेशन जो है, रट्टा सिस्टम जो है उसको चेक किया जाता है एग्ज़ाम सिस्टम में, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, स्किल्स के हवाले से बात करें तो वो सारी किताबों से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ में ही उनको सीखना पड़ती हैं या उनको एक्सपोजर देना पड़ता है। इस हवाले से हमारे तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं, माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अब्बास। सर बताइएगा कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में और बिलखुसूस हमारा एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो बच्चों को स्टक रखता है किताबों तक कि सिर्फ किताबों में फ़ोकस करें, उसी से पढ़कर आपने नंबर लेने हैं, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं या नहीं करवाई जाती उसका कोई जज नहीं करता, उसको कोई एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, उसकी जो मार्कशीट है उसमें कहीं भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिक्र नहीं होता। क्या कहते हैं इस हवाले से, हमारे तालीमी इदारों में बच्चों को क्या सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकीली या अनलकीली जो आप बात कह रहे हैं तो ऐसे ही कि हमारे क्योंकि पेरेंट्स भी टीचर्स भी मतलब रिजल्ट्स या मार्क्स दैट इज़ द ओनली एज, लेकिन ये कोई एजुकेशन नहीं है, ये कोई अपना उनका बच्चों की ओवरऑल जो जिसको कहते हैं ना वेल राउंडेड एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये उसमें ये बच्चों की इसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकलते। मसलन गेम्स है, अभी हम ग्राउंड में खड़े हैं तो गेम्स जो है या स्पोर्ट्स जो है दैट इज़ मतलब इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लर्निंग और ये बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है एजुकेशन का किसी भी इदारे के लिए। और कोशिश तो होती है हमारी कि इनको मैक्सिमम जितनी भी गेम्स करवा सकें और फैसिलिटीज़ भी। पब्लिक स्कूल का बेसिकली तो आइडिया यही होता है कि एक बच्चा जो मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं ले सका उसमें ये रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसमें कोई सब्स्टिट्यूट क्वालिटी रखी होती है। वो गेम्स में अच्छा हो सकता है, वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, वो किसी और एक्टिविटी में कोई आर्टिस्ट बन सकता है। और पब्लिक स्कूल में हर इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो जो भी बच्चे में क्वालिटी नज़र आए उसकी पढ़ाई को छोड़ के वो क्वालिटी उसी को ब्रश अप करे, जैसा कि बड़े स्कूल्स में होता है लाइक एचएसएन या उसमें वो देखते हैं बच्चा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, पढ़ाई को कहते हैं छोड़े यहाँ पे इधर ही आ जाए, लेकिन उसको पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें फिर ये दूसरी आ जाती बात कि जो जेन्युइननेस बच्चे में एक पर्सनैलिटी में आती है वो ग्राउंड में आती है। ग्राउंड में बच्चे ने अपने ऊपर कोई खोल नहीं चढ़ाया होता है, उसका हर एक्शन उसका हर रिएक्शन वो जेन्युइन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है।
کلاس میں بیٹھے میں اگر فرض کریں 10 سال بھی ایک بچے کو پڑھاؤں, مجھے اس کے کیریکٹر کا, مجھے اس کے بیہیویئر کا اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جتنی گراؤنڈ میں ایک دن کے میچ میں ہو جاتی. میں دیکھتا ہوں یار یہ فاؤل تو نہیں پلے کرتا, اگر کرتا ہے تو یہ اس کا ریئیکشن کیسا ہے, اگر یہ ہارتا ہے تو ہو ہی مطلب اسمائل آفٹر ہز ڈیفیٹ, اگر یہ جیتتا ہے تو ہو ہی اپنا انجوائے ہز سکسیس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گراؤنڈ میں آتی ہیں. اور اچھے ادارے ہمیشہ جب بچوں کی رپورٹیں بھی لکھتے ہیں وہ ان کی جو گراؤنڈس کی بیہیویئر ہوتا ہے, دا وے دے پلے ان دا فیلڈ, دا وے دے بیہیو ان دا فیلڈ, ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جینوئن ہے یا فاؤل پلیئر پلینگ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر باقی ایکٹیویٹیز کی بات کریں سپورٹ سے ہٹ کے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پڑھائی میں میٹرک نہیں کر سکتا تو معاشرہ, والدین, ٹیچرز, محلہ سارے اس کو جو ایک جو ہے نا لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہی از انسکسیسفل ان ہز لائف. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھی ہوتی. یہ والدین کا بھی فرض ہے اور سکولز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی کوالٹی ڈھونڈیں. پبلک سکول لائف ایسی ہوتی کہ اس میں جو بھی کوالٹی بچے میں ہونا کھل کے سامنے آ جاتی. ہم نے جیسے پرٹیکولر ناٹ ان جنرل, ان پرٹیکولر میں ساندل کالج کی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے, سارا سال اس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. اس میں نعت بھی ہے, قرات بھی ہے, سنگنگ بھی ہے, اس میں اسپیچز ہیں, ڈیکلیمیشنز ہیں, ڈیبیٹس ہیں, میوزک کے کمپٹیشنز بھی ہیں, گانے بھی ہیں. یہ پھر سپورٹس کی ایکٹیویٹی سارا سال چلتی رہتی ہے موسم کے حساب سے نا. کرکٹ ہے تو وہ ہم سردیوں میں کرواتے ہیں, فٹ بال, ہاکی, دوسرے اس طرح کے میچز جو ہے نا ویدر کے سوٹیبلٹی کے حساب سے ہم نے کیلنڈر میں رکھے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے میں کون سا پوٹینشیل ہے, یہ پڑھائی والا, یہ کھیلنے والا, یہ تقریروں والا ہے, یہ اچھا جو ہے نا آرٹسٹ بن سکتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. اور بے شمار یہ میں آپ کو مطلب اگر آپ کرنٹلی اپنے پریزیڈنٹ کی آپ مثال دیکھ لیں, اگر وہ ایچیسن میں نہ ہوتے, کسی عام اسکول میں ہوتے تو میرا خیال آج اس کا کوئی نام بھی نہ جانتا ہوتا. ایچیسن نے اس کو کرکٹ دیکھی اور اس میں اتنا برش اپ کیا. اور اس طرح کی ہزارہ مثالیں اور بھی ہیں. چرچل, ونسٹن چرچل اپنی کلاس میں وہ فیل ہو گیا تھا 7th 8th میں 2 دفعہ, لیکن وہ اس کو پبلک اسکول جانے کے بعد پھر جب ان کی جو بھی ان میں کوالٹی تھی وہ نظر آئی, انہوں نے اسی کو برش اپ کیا. یہ بتائیے ہمارے یہاں اکثر اسکول جو ہیں ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا زیادہ انوائرمنٹ نہیں ہے, اور ان کے علاوہ ان کے پاس صرف فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو جناب ٹاپ کروا دیں, 99% لے لیں, اس کو کلاس کا ہیرو بنا دیں. کیونکہ ہمارے یہاں اسکولز میں ہیرو صرف اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے نمبر زیادہ آتا ہے. ہمارے یہاں ٹیچر بھی کوشش کرتا ہے اور پیرنٹ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے صرف جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ پڑھیں اور لکھیں, اور اس کے علاوہ اسی سے وہ اچھے نمبر حاصل کریں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک اور انٹر میں سب کا ٹارگٹ اور فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ شاید FSC میڈیکل کر کے ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں. اس کے علاوہ اس کی تیسری آپشن ہی مائنڈ میں نہیں آتی. بچوں کے اور پیرنٹس کے اور بالخصوص ٹیچرز بھی اسی پر فوکس ہوتے ہیں کہ ہم میٹرک اور انٹر لیول تک بچوں کو صرف کتابی کیڑا بنا کے ان کی پرسنٹیج اچھی بنا دیں, کیونکہ ہمارے یہاں انجینئر, ڈاکٹر بننا جو ہے وہ ہر بچے کا اور ہر والد کا خواب ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کی کتنی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کو لائف سکلز بھی دیں, ان کو بولنا بھی سکھائیں, کانفیڈنس بھی دیں, اور دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کروائیں. صحیح. اس میں جی جو پبلک سکولز کہہ لیں, جو ڈسٹرکٹ اس میں آتے ہیں, یا اچھے سکول جو کیڈٹ کالجز سارٹ آف, اس میں تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جو گورنمنٹ میں کئی دفعہ یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. پھر مینلی ہمارا جو ہے نا جی وی آر کہہ لیں ٹریننگ گراؤنڈس فار دا بورڈ ایگزامینیشنز. بورڈ میں جس طرح کی اسیسمنٹ ہونی نا جی, جب تک وہ چینج نہ ہوگی جی, اور بورڈ میں نمبر دینے کا طریقہ جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگا. اب بورڈ میں ہم جو ہے نا کیا چیک کرتے ہیں جی, فیکچول ریکال, بس 1 ورڈ آنسر. ہمارے 1000 بچہ اپیئر ہو رہا تو سب کا ایک ہی آنسر ہوگا. جبکہ انٹرنیشنل بورڈ جو ہے نا اس میں ہر ایک کا ڈفرینٹ آنسر ہوتا ہے. اس میں ریسرچ بیسڈ ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فرض کریں, اب کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو ہم نے اس میں ٹیم ہماری کھیل رہی ہے تو ہم نے کرکٹ کی ہی تیاری کروا کے بھیجنی, فٹ بال تو نہیں تیار کروا سکتے. اسی طرح بورڈ میں جو کچھ چلتا ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے بورڈ کے حساب سے ہی تیاری کروانی ہے, جس طرح کی ان کی اسیسمنٹ ہونی. اگر وہ تھوڑا سا اسیسمنٹ ان کی بہتر ہو جائے, یا اسیسمنٹ ان کی کیمبرج لیول یا انٹرنیشنل جو ایگزامینیشن باڈیز ہیں ان سے تھوڑا سا لائن ہو جائے, مطلب اس میں سینتھسس بھی آ جائے, اس میں انالیسس وہ بھی آ جائے, انالیٹیکل سکل بھی چیک کرنے کی آ جائے, تو یہ ساری سکلز پہ بچے میں خود ہی اپنا, یہ بجائے اس کے کہ یہ ہمارا جو CNC یا سنگل نیشنل کریکولم اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, ان کی بجائے اگر ہم اسیسمنٹ کے طریقے اپنے چینج کر لیں نا. بورڈ وہ نیشنل کریکولم تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ بڑا اچھا بنایا انہوں نے بڑا, لیکن اسیسمنٹ جو ہونی ہوتی ہے نا بورڈز میں, اگر اس کو ہم چینج کریں, اس میں ہم انڈرسٹینڈنگ لے کے آئیں اسیسمنٹ میں, اس میں ہم ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لے کے آئیں, بچے کی انالیٹیکل سکل چیک کریں, بچے کا سنتھسس چیک کریں,
تو پھر یہ ساری چیزیں بچے کی جو آپ بتا رہے ہیں نا جی یہ ریسرچ بیسڈ آ جاتی ہے. اس میں فرض کریں آپ کا پیپر ہے میرا پیپر ہے, وہ مطلب کسی ایک لیول کا ایف ایس سی میں میٹرو آپ میں سے آپ کے پیپر میں سے آپ نظر آئیں گے, میں اپنے پیپر سے میں نظر آؤں گا. میرے نظریات ہو سکتا ہے آپ نگیٹو لکھیں ایک ٹاپک پہ, ہو سکتا ہے میں پازیٹیو لکھوں. بس یہ کھیل لیں نا جی. ساندل کالج ہے تو اس میں کویشچن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ساندل کالج میں کیا اس طرح کے اسکول اور کھلنے چاہیے, یہ توقعات پہ پورا اترا, فاؤنڈرز کے ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے, یا وہ کہیں گے جی نہیں کر رہا. اب آپ ہو سکتا ہے اس کو بند کر دیں دلائل کے ساتھ کہ جی یہ اس لیول پہ نہیں آ سکا, اس کو بند ہو جانا چاہیے. میں ہو سکتا ہے کہوں جی نہیں یہ بڑا سکسیزفل جا رہا ہے اور یہ اس طرح کے اور کھلنے چاہیے. یہ نگیٹو پازیٹیو میں ہم دونوں لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. وہ صرف لیول آف رسپانس جو ہے نا, یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ وہ اس میں چیک ہوتا ہے. اگر بورڈ ہمارا اس طرح کے پیپر سیٹ کرنا شروع کر دے, یہ طریقہ اسیسمنٹ کا ایگزامینیشن کا اس لیول پہ لے آئے, تو یہ اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پریزنٹ سچویشن میں یہ ایسے ہی ہے جیسے حافظ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ حافظ درسوں میں پڑھتے ہیں اور وہ ساتھ پوچھتے ہیں کہتے ہیں بخشی جاتی, لیکن اسلام کی بیسک روح سے وہ ناواقف ہی رہتے ہیں. قرآن پاک ضرور. سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں بورڈز کی, آپ نے بات کی, ان کے پیٹرن کی بات کی, ایگزام کی بات کی, اور یہ اس پر نو ڈاؤٹ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ہر سال بچوں کے نمبر جو ہیں وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں. پچھلے سال تک تو 99% اور 98% ٹاپر ہوتا تھا, اس بار تو سینکڑوں بچے ایسے ہیں جنہوں نے 100% نمبر لیے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 100% نمبر لینے کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں نہ کوئی آئنسٹائن بن رہا ہے, نہ کوئی نیوٹن بن رہا ہے, نہ کوئی نئی انوویشن ہو رہی ہے, نہ کوئی کریٹیوٹی ہو رہی ہے. تو ہمارا یقینی طور پر یہ جو سسٹم ہے اس کو بدلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کن کی ذمہ داری ہے؟ ایجوکیشنسٹ اس میں اپنی رائے کیوں نہیں دیتے, اپنی تجاویز کیوں نہیں اعلیٰ حکام کو, اتھارٹیز کو بھیجتے؟ اس حوالے سے ایجوکیشنسٹ کیا کریں, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, اور ان کی تجویز کے مطابق کس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے, پیٹرن ہونا چاہیے, اور کیا کتابوں کے علاوہ باقی ایکٹیویٹیز کو بھی کسی جگہ پر اسیسمنٹ کا حصہ بنانا چاہیے؟ جی بالکل, میں اس میں بشمول اپنے آپ یہ میں آپ سے یہ اتفاق کروں گا کہ ہمارا جو سسٹم جس کو ہم نے ایجوکیشن کا سسٹم سمجھ لیا ہوا ہے نا, اتفاق سے یہ ایجوکیشن نہیں ہے. دس از ناٹ ایجوکیشن. جب تک جو ہے نا بچے کا, اب ایجوکیشن کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بچہ ٹارچر ہو کے گھر والوں نے ٹارچر کیا, اسکول نے ٹارچر کیا, اکیڈمیز نے ٹارچر کیا, وہ 1100 میں سے 1100 یا ایک آدھ نمبر کوئی کم لے گیا. اگر وہ کسی وجہ سے میڈیکل سے رہ جائے تو اس کا فیوچر تو میرا نہیں خیال کہ اس کو لیب اسسٹنٹ کی بھی نوکری ملتی ہے. اگر ہمارے ایجوکیشن میں اتنی جان ہو کہ اس بچے کا ایک لیول ہو سکتا ہے میڈیکل میں تو رہ جائے لیکن میڈیکل سے کسی بہتر فیلڈ میں چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس اپلیکیشن ادھر پڑھی ہیں جو میڈیکل میں ایک پوائنٹ سے رہ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں لیب اسسٹنٹ کی نوکری دے دیں. میں دیکھ کے مطلب ان کے سامنے تو نہیں, حلق میں آنسو گرنے والی بات ہوتی ہے کہ یار یہ آپ ڈاکٹر بنتے بنتے خواب دیکھ کے بیٹا آپ لیب اسسٹنٹ بنیں. وہ کہتے ہیں جی اور کیا, میں بی ایس کروں گا, ایم ایس کروں گا, اور ادھر ہمارے پاس ایم فل کی بے شمار اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں نوکری کے لیے, لیب اسسٹنٹ کے لیے. تو اس کے مقابلے میں ایسے اسکول سے بچے جو میڈیکل سے رہ جاتے ہیں وہ میڈیکل سے کسی بہتر فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اگر ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ان میں کوئی ایسی چیز ہے. تو ہمارا صرف وی ٹیچ ٹو ٹیسٹ, جو پڑھایا وہ جو دے وہ میٹ اٹ آؤٹ ان دا ایگزامینیشن, اور اس سے ہٹ کے کوئی ادھر بات پوچھ لے تو پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے حافظ کو مثال دی, ہم بھی یہ 6 کتابوں کے حافظ ہی بناتے ہیں. 6 کتابوں سے یا 7 کتابوں سے ہٹ کے کوئی کویشچن پوچھ لیں تو ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. کتابیں رٹی ہوتی ہیں, نمبر آ جاتے ہیں, اور پھر یہ پورے نمبر والی جو بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آئندہ دنیا میں ان سے بچے بہتر آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اخیر ہو گیا نا جی. اگر 1100 میں سے 1100 بننا آئندہ تو اس سے بہتر بچہ آئے گا ہی نہیں. تو بہرحال یہ مارکنگ سکیم اور ساری چیز جیسے میں نے بتایا آپ کو عرض کیا نا جی, اس میں ہماری اسیسمنٹ ہمارا یہ ہم شروع کرتے ہیں سلیبس سے نہیں. اب کیمبرج بورڈ ہے یا ڈیکسل بورڈ ہے یا لندن بورڈ ہے, وہ کہتے ہیں جہاں سے مرضی پڑھو یہ چیزیں ہم نے چیک کرنی. وہ کتابیں اب بچہ ڈھونڈتا ہے, مٹیریل ڈھونڈتا ہے, وہ ٹاپک دے دیتے ہیں آپ کو. فرض کریں یہ پاک اسٹڈیز ہے نا جی, وہ پوچھ لیں گے. کئی دفعہ ایک کویشچن آیا جی واٹ از شاملاٹ, وہ کہتے ہیں جی یہ تو کہیں ہے ہی نہیں, کہیں ملتا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی اٹ از ان پاکستان, یو شوڈ نو ایوری بٹ آف پاکستان. شاملاٹ ہے گاؤں میں, کسی بندے سے پوچھے. یہ کویشچن آیا, مجھے بھی کئی اسکولوں سے فون آیا جی یہ سر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ کے جو گیٹ پہ چوکی دار ہے نا اس سے پوچھیں شاملاٹ کیا ہوتی ہے, وہ بتا دیں. ٹیچر کہتی ہیں, لیڈیز ٹیچر عام طور پہ لاہور میں ہوتی ہیں LGS وغیرہ, وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ کیا اپنا سر بات کر. میں نے کہا جی وہ آپ کو شاملاٹ بڑی اچھی طرح سمجھا دے گا کیا ہوتی ہے. اور کویشچن تھا کہ واٹ از ایڈوانٹیجز آف شاملاٹ, واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز آف شاملاٹ.
اور یہ اس طرح کے انہوں نے پوچھے ہوئے تھے واٹ از، پہلے ڈیفینیشن تھی واٹ از شاملات. تو وہ کہتے ہیں جی جہاں سے بھی آپ کا یہ چلتے پھرتے یہ مطلب اس طرح کی وہ کراپس کی فوٹو دے دیں گے، کون سی کراپ ہے، وہ بچے نے دیکھی نہیں ہوتی. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کراپ کا اتنا سائز ہوا تو یہ کون سا منتھ ہوگا پاکستان میں. تو اس میں نہ چیٹنگ کا چانس ہوتا ہے، اس میں بچے کو پھر اوور آل اپنا لیول ہی ریز کرنا پڑتا ہے نا جی. تو ہم اس لیول کی اگر ایجوکیشن دے سکیں، اور دینے کے علاوہ اگر اسیسمنٹ اس طرح کی ہو، میں نے عرض کیا نا، اگر ہم نے ہاکی کی ٹیم بھیجنی ہے تو ہم کرکٹ کی تیاری تو نہیں کروائیں گے نا. ہم تو جو بورڈ میں جانا ہے اسی طرح کی تیاری کروانی ہے. اور ہم ایک بریڈنگ گراؤنڈ، ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے بورڈ کے. بورڈ ایکچولی کنٹرول دا ایجوکیشن سسٹم. بورڈ جو ہے نا یہ اگر یہ نیچے سلیبس یا سنگل نیشنل کریکولم کرنے کی بجائے ہم بورڈز کو لے ہیں نا اس لیول پہ اسیسمنٹ. اب بورڈ والوں سے کئی دفعہ بات ہوئی ابھی جو میڈم، ان سے بھی بڑی اچھی وہ اپنا شی از پوٹنگ ہر بیسٹ. وہ کہتے ہیں اتنا ہمارے پاس لوڈ بڑا ہے، اتنے کینڈیڈیٹس، ہم کس طرح اس طرح کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ. تو یہ اس لیول پہ جب تک یہ اسیسمنٹ نہیں نہ ہوگی، ہم اپنے بچوں کی اسیسمنٹ اور طریقے سے کرتے ہیں، جب وہ بورڈ میں جائیں گے تو ان کی اسیسمنٹ اور طریقے سے ہوگی. تو پھر یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے گراؤنڈز والی ایکٹیویٹیز والی، وہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو نا جی، بیکن ہاؤس یا ایل جی ایس یا یہ مین اسٹریم کے 5-6 اسکولز ہیں چھٹی ٹائم، ان میں سے جو بچے بڑے بچے جو او لیول اے لیول کے باہر نکلیں گے نا جی، ان کی آؤٹ لک میں آپ کو ایک مینلی لک نہیں نظر آئے گی، مردانگی وجاہت نہیں نظر آئے گی. کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ، یہ مردانگی جو مینلی لک ہے نا یہ لاتے ہیں یہ گراؤنڈز. ہمارے بچے گراؤنڈز والے کھیلنے والے آپ کو نظر آئیں گے، ان میں آپ کو ایک بظاہری شکل و صورت سے بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ مردانگی ان میں ایک وجاہت نظر آ رہی ہے. ان میں گرلے سے لڑکے ہوں گے، بال شال بھی اسی طرح بڑے ہوں گے، آواز بھی ان کی لڑکیوں جیسی، مطلب 5th تک تو ٹھیک ہے اس سسٹم میں بڑے اچھے اپنا لڑکے لڑکیوں میں ہے. لیکن 5th کے بعد میرا خیال کہ لڑکیاں کے لیے وہ بیسٹ ہے یہ مین اسٹریم کے 5-6 اسکولز. لیکن لڑکوں کو وہاں سے نکال کے گراؤنڈز والے اسکول میں جہاں پہ ان کے لیے گیمز ہوں، کیونکہ ان کا ہینڈی کیپ سے چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے. تو اسی لیے ان کی پرسنالٹی میں ایک مینلی لک جو ان بچوں میں ہے نا وہ نہیں آتی. آپ یہ اپنے لیول پہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے، جا کے دیکھ لیں. بے شک یہ جب اسکولز میں نے نام لیے 5-6 چھٹی ٹائم ان کے بچے دیکھیں گے، ان کی حرکتیں اور ان کا جو ہے نا باڈی لینگویج اور سٹائل اور بولنے کا وہ لڑکیوں جیسا ہوگا، ادھر ان کا نہیں ہوگا. بالکل یقینی طور پر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو مین کاز ہے اس سارے سسٹم کو فلاپ اگر کہیں یا اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ صرف تعلیمی بورڈ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کتابوں تک محدود رکھی گئی ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف رٹا سسٹم کی طرف بچوں کو لے کر جا رہا ہے. جبکہ ہمیں اس سے نکل کر آگے جانا ہوگا، کیونکہ اب 1100 نمبر لینے والے جو بچے سامنے آ رہے ہیں اس پر مزید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا ان سے بعد میں آنے والا کوئی بھی بچہ ان کے لیول کا نہیں ہوگا، کیا 1100 نمبر دوبارہ آئندہ بچوں کے آ سکیں گے. اور یقینی طور پر ہمیں اسسمنٹ کے طریقہ کار کو چینج کرنا ہوگا تاکہ بچوں کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ان کی لرننگ جو ہے اس کی اسسمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے. کیونکہ نالج کے ساتھ ساتھ اسکل جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، بچوں میں کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. بیہیویئر کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان میں بیہیویئر کی جو چینج ہے وہ تب ہی آئے گی جب انہیں کلاس روم سے باہر نکال کر سپورٹس سمیت دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے گا. تو یقینی طور پر ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، بالخصوص تعلیمی بورڈ جو ہیں، ان کو اپنے کرائٹیریا پر دوبارہ سے نظر ثانی کرنا ہوگی اور اسسمنٹ کا کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے اس کو نافذ کرنا ہوگا جس سے بچوں کی اصل جو اسسمنٹ ہے وہ کی جائے، نہ کہ صرف ان کی میمورائزیشن یا رٹا سسٹم کو چیک کیا جائے. اسی پر مزید اعلیٰ حکام سے بات کریں گے، یونیورسٹیز حکام سے بات کریں گے، تاکہ دیکھا جائے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو کلاس رومز کے علاوہ جو سکلز دی جا رہی ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو کتابوں سے ہٹ کر بھی نالج جو ہے، سکلز جو ہیں وہ دی جائیں. مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں سے، جس میں اسٹوڈنٹ سے بات کی گئی، ٹیچر سے بات کی گئی، اور پریکٹیکلی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کا کتابوں سے نکل کر، کلاس روم سے نکل کر
دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ان کے فیوچر پرسپیکٹو کے حوالے سے کتنا ضروری ہوتا ہے، اس پر مختلف جو پیرائے ہیں، مختلف اینگلز ہیں وہ سامنے آئے. اس پر بات کرنے کے لیے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ پریکٹیکل نالج جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا صرف کتابیں جو ہیں وہ کافی ہوتی ہیں یا پریکٹیکل نالج بھی بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ایگزام سسٹم بھی بچوں کو محدود کرتا ہے کتابوں تک. کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کتابوں کے علاوہ جو لرننگ بندہ اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے کرتا ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے اس بات پر فوکس کریں کہ صرف کتابیں پڑھانے کے بجائے بچوں کو اس کے باہر لے کر جائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی اہم کویسچن آپ نے کیا ہے. بنیادی طور پہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا جو مقصد ہے اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تعلیم، ایک تخلیق، ایک تحقیق اور ایک تزکیہ. یہ 4 چیزیں اسٹوڈنٹس کو ہم نے کروانی ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور جو سوچنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بچوں کو ایک نالج، ایک سکلز اور ایک ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ 3 جو کمپوننٹ اگر ہم نالج، سکلز اور ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کو دیکھیں تو اس کا جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ نالج ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں سے ملے گا یا وہ ٹیچر ہمیں دے گا. اچھا، سکلز جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو پریکٹس سے آتی ہیں. اچھا، آگے پھر ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر، ان کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم نالج کی بات کریں تو اب وہ دور نہیں رہا کہ جس میں یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کا ٹیچر جو ہے وہ ایسے ہے جیسے سیج آن دا سٹیج، کہ ایک سٹیج کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے، سارا علم اس کو پتہ ہے اور باقی پیسیولی آگے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ سنیں گے، اس کو ریکارڈ کریں گے، یا علم کتابوں میں ملے گا یا لائبریری میں ملے گا. اب وہ جو نالج ہے وہ ایسا ہے، اتنا زیادہ اویلیبل ہے دنیا میں کہ جو ٹیچر ایک بول رہا ہوتا ہے چیزیں، اس سے زیادہ اچھا مواد بندہ موبائل کے اوپر اگر گوگل پہ سرچ کرے یا یوٹیوب پہ سرچ کرے تو وہ اس سے زیادہ اچھا اس کو مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سیج آن دا سٹیج والا کانسیپٹ ٹیچر کا نہیں رہا، بلکہ اب کہتے ہیں کہ ٹیچر کا رول ہے گائیڈ آن دا سائڈ، کہ اس نے گائیڈ کرنا ہے کہ آپ بچے کو کہ بھائی اس نے نالج دنیا سے کیسے مختلف ریسورسز سے اخذ کرنا ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے نالج کو اکٹھا کرنے میں بھی، اس کو اینالائز کرنے میں بھی، اور اس کو آگے پھر یوزفل بنانے کے لیے بھی. اچھا، نالج کے بعد اب اگلی جو چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے سکلز. سکلز بھی اب براڈلی اسپیکنگ 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں پروفیشنل یا ٹیکنیکل سکلز، کہ جس پروفیشن یا جس ٹیکنیکل کی وہ ڈگری لے رہا ہے جس سے اس کو جاب ملنی ہے. دوسرے سکلز ہیں جو نان ٹیکنیکل سکلز یا جس کو ہیومن سکلز یا انٹرپرسنل سکلز آپ کہہ لیں. وہ ٹیکنیکل سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں مختلف سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں کمیونیکیشن سکلز بھی ہے، اس میں آئی ٹی کے سکلز بھی ہیں، اس میں اسٹریس مینجمنٹ بھی ہے، اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. یہ سارے مختلف طرح کے سکلز ہیں. اب آج کل دنیا میں جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے وہ سکلز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور نالج کی ڈیمانڈ اس لیے کم ہو گئی ہے کہ نالج کسی بھی وقت کہیں سے بھی وہ سرچ کر سکتا ہے بچہ. اس کو صرف سرچ کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے کہ کیسے آپ نے سرچ کرنا ہے، ڈھونڈنا کیسے ہے. کوئی ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے تو اس کو سمجھا دیں، لیکن زیادہ تر نالج اب جو ہے وہ اتنا ڈیموکریٹائز ہو گیا ہے کہ وہ بہت ریڈیلی اویلیبل ہے. پرانے دور کی بات نہیں ہے کہ جب وہ نالج ہے کچھ لائبریریوں میں یا کتابوں میں محدود ہوتا تھا یا ٹیچر کو یاد ہوتا تھا. اب وہ بندے کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. تو سکلز کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اچھا، سکلز کے ساتھ ساتھ اب جو تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے وہ ہے بچے کا نالج، بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ. کیونکہ اب ہیومن ریسورس جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو ہائرنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک مقولہ چلتا ہے کہ ہائر فار دی ایٹیٹیوڈ اینڈ ٹرین فار دا سکلز، کہ آپ بچے کو ہائر کریں اس کا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر دیکھتے ہوئے. سکلز تو آپ سکھا بھی سکتے ہیں. اگر برے ایٹیٹیوڈ والا بچہ آ گیا آپ کے پاس تو وہ تو آپ کی آرگنائزیشن میں نہ خود کام کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا، کسی کی لیگ پولنگ کرے گا، کسی کو کچھ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر جو ہے نا وہ اب بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی ہیومن بینگ میں. تو اب یونیورسٹیز کی جو مین ذمہ داری ہو گئی ہے وہ یہ کہ نالج سے زیادہ وہ بچوں میں ٹیکنیکل یا پروفیشنل سکلز کے ساتھ ساتھ ان کو لائف سکلز بھی سکھائیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو ان کا صحیح بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی ان میں ڈیولپ کریں جو ان کا امپلائر جو ہے وہ ڈیزائر کریں. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ سکلز کے حوالے سے اور اس کے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا بیہیویئر، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور بالخصوص ایگزام سسٹم جو ہے وہ بچوں کو کتابوں تک اور جو نوٹس ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں کلاسز میں اس تک محدود کر دیتا ہے،
اور اگر آپ میٹرک کی بات کریں، انٹر کی بات کریں، اس میں مزید زیادہ بچوں کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ صرف وہی سلیبس پڑھیں گے جو ان کو پڑھا دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں کی، اساتذہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، سکلز اور یہ بیہیویئر کے حوالے سے وہ گائیڈ لائن، وہ تربیت دی جا رہی ہے؟ اچھا، یہ جو تینوں چیزیں میں نے جن کا ذکر کیا، نالج اور سکلز اور ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر، ان تینوں کو اسیس کرنے کے میتھڈز بھی ڈفرینٹ ہیں. اب المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ نالج کو تو ٹیسٹ کر لیتا ہے، وہ بھی صرف میموری کی حد تک. نہ سکلز کو صحیح اسیسمنٹ کرنے کے لوگوں نے میتھڈ اپنائے ہوئے ہیں، نہ بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کو اسیس کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ، نہ ان کی کوئی ویٹیج ہے اور نہ ان کی اسیسمنٹ کے صحیح جو میتھڈز ہیں وہ یونیورسٹیز یا اداروں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اصل میں ابھی جو ہم اس وقت جو ایگزامینیشن سسٹم ہے ہمارا، وہ زیادہ تر روٹ میموری کے اوپر بیس کر رہا ہے. ہم مائنڈ کو صرف اور صرف ایک سٹوریج ڈیوائس کے طور پہ یوز کرواتے ہیں بچے سے، جبکہ اس کا مقصد جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے مائنڈ میں صرف چیزیں سٹور نہ کرے، نالج کو کہ جس کو پیپر میں ریپروڈیوس کرے، بلکہ اس کو اینالائز کرے. جو نالج یا انفارمیشن اس نے حاصل کی ہے اس کو اینالائز کر کے اس سے کچھ کنکلوژن ڈرا کرے اور اس کو دیکھے کہ زندگی میں یہ نالج جو ہے میں کس پریکٹیکل سچویشن میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں. اس نالج کو اپلائی کرنا اس کو سکھانا ہے، ہم نے صرف اس کو میمورائز کرنا نہیں سکھانا. تو ہمارا جو انفارچونیٹلی اس وقت کا جو ایگزام سسٹم ہے وہ میموری کو ٹیسٹ کرتا ہے، جبکہ میموری کو ٹیسٹ کرنے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کے پاس میمورائز کرنے کے لیے آپ کی موبائل ڈیوائس میں اتنی بڑی میموری ہے کہ آپ کو کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. تو یاد کرنے والی چیزوں کے جو اوپر جو بیس کرتا ہے ایگزامینیشن سسٹم وہ بالکل فیل ہے. وہ جدید طور کے جو تقاضے ہیں اس کو بالکل پورا نہیں کرے گا. انالیٹیکل تھنکنگ اسکل، پرابلم سالونگ اسکل، یہ بچوں میں ضرورت ہے کہ وہ چیزوں کو انالائز کر سکیں، سچویشنز کو انالائز کر سکیں، پرابلمز کو انالائز کر سکیں، ان کے کریٹیو سلوشن جو ہیں وہ ڈھونڈ سکیں. تو کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو پرابلم سالونگ یہ ہیں وہ اسکلز جو کہ پروفیشنلی یا ٹیکنیکلی بچے کو چاہیے. اچھا سر، آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ چونکہ میمورائزیشن پر زیادہ فوکس کرتا ہے، تو پیرنٹس یہی وجہ ہے کہ بچوں کو دیگر ایکٹیویٹیز میں جانے نہیں دیتے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے تعلیمی اداروں کا فالٹ ہے، پالیسی میکرز کا فالٹ ہے، گورنمنٹ کا فالٹ ہے؟ کہاں پر درستگی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یونیورسٹیز بہت حد تک اٹانومس ہوتی ہیں، خود اپنا ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں اور خود انیشیٹو لے سکتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور پیرنٹس کو کیا میسج دیتے ہیں جو بچوں کو کتابوں سے ہٹ کر دیگر ایکٹیویٹیز میں جانے سے روکتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا پیرنٹس کا اس حد تک کوئی قصور نہیں نظر آتا، کیونکہ پیرنٹس کو یہ پتہ ہے کہ جی جب داخلہ اگر اچھی یونیورسٹی میں لینا ہے تو نمبر چاہیے، اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں بچوں کو کہنے کے لیے کہ بھیا نمبر حاصل کرنے زیادہ سے زیادہ. اچھا، باہر کے ملکوں میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ صرف نمبر نہیں دیکھتی، نمبر بھی دیکھتی ہیں، لیکن اصل میں وہ کچھ بچوں کے دیکھتی ہیں انہوں نے اب تک پروفائل اپنا کیا بلڈ کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں کون سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے، کون سی چیزوں میں انہوں نے اور اچیومنٹ کی ہیں اپنی کریکولر ایکٹیویٹی سے ہٹ کے، ان کی ویٹیج کچھ ہوتی ہے. جب تک جو یونیورسٹیاں ہیں وہ اپنے ایڈمیشن کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویٹیج نہیں رکھیں گی تو ظاہر ہے ایک ہی چیز کے اوپر زور دینا پڑے گا کہ بھائی نمبر حاصل کریں. تو یہ دونوں طرف سے ایک چیز آئے گی کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی کچھ ویٹیج دیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے مارکس کی اتنی ویٹیج ہے اور باقی جو اس نے چیزیں ایکسٹرا کریکولر میں کی ہوئی ہیں اس کی کچھ ویٹیج ہوگی. تو پھر جو ہے بچے بھی مارکس سے ہٹ کے دوسری طرف جائیں گے اور پیرنٹس بھی بچوں کے اوپر زور دیں گے. یونیورسٹیز خود یہ کوشش کیوں نہیں کرتی کہ ہم اب کوٹا سسٹم زیادہ کرنے کی بجائے یا مزید اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے اب بالکل ختم کر دیا گیا ہے؟ ایف ایس سی کی بات کریں یا انجینئرنگ کی بات کریں یا میڈیکل کی بات کریں یا اوور آل سائنسز یا مین سبجیکٹ جتنے بھی ہیں اس میں کوئی بھی کوٹا نہیں رکھا جاتا اور وہی بات کہ صرف نمبروں پر فوکس ہے. تو کیا ہم صرف جو کتابی کیڑے پیدا کر رہے ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم، یا اس میں مزید چینج کی ضرورت ہے اور ہمیں ایڈمیشنز میں بچوں کو لیتے وقت ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف نمبر نہیں، ہمیں بچے کی پرسنالٹی بھی چاہیے، بچے میں سکلز بھی چاہیے اور بچہ جو ہے وہ سوشل بھی چاہیے؟ نہیں، اس میں پورا ایک ہمارا پرائمری سے لے کے آگے تک کے سارا نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ پرائمری سے لے کے ہی جب بچہ آگے جائے تو وہ نالج کے ساتھ ساتھ سکلز اور ایٹیٹیوڈ بیہیویئر والی چیزیں سیکھے. پھر ہمارا جو ایف ایس سی کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، میٹرک کے ایگزامز ہوتے ہیں، ان کو ڈیزائن اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے
کہ وہ صرف اور صرف بندے کی میموری ٹیسٹ نہ کریں, میموری کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, انالیٹیکل تھنکنگ اسکل, پرابلم سالونگ اسکلز, وہ بھی اس چیز کو بھی دیکھیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں جو ہم یونیورسٹیاں لیتی ہیں, اس میں بھی جو انالیٹیکل تھنکنگ یا کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ اسکلز ہیں ان کی بھی ویٹیج رکھی جائے گی, تو پھر مسئلہ کچھ نہ کچھ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ انٹرویوز اور پروفائل جو ہے اس کے بھی کچھ مارکس رکھ سکتے ہیں ایڈمیشن کی صورت میں. لیکن ایک ظاہر ہے کہ ایک تو پالیسی, ایک گائیڈ لائن آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان چیزوں کی امپورٹنس ہے. پھر یہ کہ جیسے ہائر ایجوکیشن کی حد تک جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کوئی پالیسی کر سکتا ہے کہ جی آپ مارکس کے سے ہٹ کے یہ چیزیں بھی ان کی کوئی ویٹیج دے دیں. ویسے تو یونیورسٹیز ہیں اٹانومس, یونیورسٹیز خود بھی یہ ڈیسیژن کر سکتی ہیں, اور اچھی یونیورسٹی جو ہیں وہ ابھی بھی اس میں سے پرائیویٹ تھوڑی زیادہ ہیں جو یہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ وہ نمبروں سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں دیکھتی ہیں, یا ان کا اپنا ٹیسٹ ہے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا, اور اپنے ٹیسٹ میں انہوں نے رٹے کے علاوہ کچھ اس طرح کے کویسچن بھی رکھے ہوئے ہیں کہ بندے کے جو کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ اسکلز ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہر سطح پہ اوپر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کسی ایک جگہ سے تبدیلی کر کے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہونا. بالکل, بہت شکریہ. ڈاکٹر تنویر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے, اور یقینی طور پر ہمیں اپنے تعلیمی ادارے میں, ایجوکیشن سسٹم میں, بالخصوص ایگزام سسٹم میں کچھ بہتری لانا ہوگی, کچھ چینجز کرنا ہوگی, کیونکہ ہمارے ہاں صرف فوکس جو ہے وہ میموری پر کیا جاتا ہے, بچے کی یادداشت کو چیک کیا جاتا ہے, بلکہ نالج کے ساتھ ساتھ جو سکلز کا کمپوننٹ ہے یا بیہیویئر کا کمپوننٹ ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اس حوالے سے یقینی طور پر اعلیٰ حکام کو, گورنمنٹ کو اور تعلیمی اداروں کو اس پر بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ بچوں کی صرف جو اسکل ہے یا نالج ہے اس پر فوکس نہ کیا جائے, بلکہ ان کو مزید انہانس کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو کلاس روم کتابوں سے نکال کر گراؤنڈ میں لایا جائے, دیگر ایکٹیویٹیز میں لایا جائے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو پروموٹ کیا جائے, اور بالخصوص جو ہمارا ایڈمیشن کا کرائٹیریاز ہیں اس میں صرف نمبر نہ دیکھے جائیں اور بچے کی باقی چیزوں کو بھی جانچا جائے. تو اس حوالے سے یقینی طور پر ہمارے تعلیمی اداروں کو نالج کے ساتھ ساتھ اسکل اور بیہیویئر پر فوکس کرنا ہوگا تاکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ گروم کر سکیں. پروگرام رپورٹرز رائری کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. دونوں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.